अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, रूस का यूक्रेन पे अब तक का सबसे बड़ा हमला, 3.5 साल में जो यूक्रेन ने 1 माह पहले सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया था, उसके जवाब में जो सीरीज़ चल रही है हमलों की रशिया की तरफ से, एक बड़ा हमला जो है वो नॉर्थ कोरिया के मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल किए गए हैं और ईरान के ड्रोन इस्तेमाल करके, साथ रशिया की मिसाइल इस्तेमाल करके तकरीबन 10 घंटे जो है वो हमला जारी रहा। अब ज़मीनी फ़ौज जो है वो भी मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो दाखिल हो रही है। इस पर नाज़रीन डिटेल से बात करते हैं। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नाज़रीन, 3.25 साल हो गए ये जंग शुरू हुए यूक्रेन और रशिया की, और अगर मोटे मोटे अल्फाज में इस जंग का खुलासा किया जाए, कंक्लूजन पे आया जाए, तो ये नेटो में शामिल होने की जो बात चल रही थी, असल मुद्दा वही था। इस वजह से रशिया ने जो है अपनी सलामती को ख़तरा तस्वर किया और यूक्रेन पे हमला कर दिया। और जब उनसे पूछा गया यूरोपीय मीडिया, मगरबी मीडिया ने, कि आप ये 8वीं वार की तरफ जा रहे हैं, वर्ल्ड वार 3 की तरफ जा रहे हैं, तो आपने हमला क्यों किया? तो उसने कहा मैंने बड़ा सोचा है इस पर, मगर फिर मैंने रशिया का सोचा कि अगर पूरी दुनिया में वर्ल्ड वार 3 शुरू होती है और दुनिया मिट जाती है, तो अगर उसमें रशिया नहीं होता है तो मैंने पूरी दुनिया का क्या करना है? तो फिर मैंने हमला कर दिया। तो नाज़रीन, उसने अपनी डिफेंस के लिए, जो उनको लगता है कि ये हमने अपने फ़ायदे के लिए किया, ऑलरेडी 20% जो 3.25 साल में ज़मीन है वो रशिया ने यूक्रेन से कब्ज़ा कर लिया। मगर नाज़रीन, शुरू में जितने भी दुनिया में ममालिक हैं और आम लोग हैं, वो यही समझते थे कि रशिया एक बड़ी ताकत है और वो 7 से 8 दिन में, 10 दिन में, महीने में जंग को ख़त्म कर लेगा और यूक्रेन को जो है वो कैप्चर कर लेगा या उनको सरेंडर करा देगा। हमें भी यही लगता था शुरू में, मगर यूक्रेन ने ये जंग 3.5 साल की, और यूक्रेन ने जो जंग की नाज़रीन, यूरोपीय ममालिक और अमेरिका का भरपूर साथ जो है उसको शामिल था। जो बाइडन जब सदर थे अमेरिका के, उन्होंने $350 अरब जो हैं एक्सक्यूज़ मी, $350 अरब जो हैं वो इस जंग में झोंके और वो असलहा यूक्रेन को फराहम किया जो रशिया के हर कोने में वार कर सकता है। और जो यूरोपीय ममालिक हैं, नेटो ममालिक जितने भी हैं, वो मुकम्मल तौर पे हर किस्म का सपोर्ट जो है, मिज़ाइल का, फाइटर जेट का, बम्स वगैरह का, ड्रोन्स का, तमाम तर जो सहूलत थी, जो जंग में जो चीज़ें काम आ सकती है, टैंक वगैरह, वो सब नेटो ने फराहम किए उनको। और ये जंग जो है वो 3.25 साल चली और अब भी चल रही है, आगे जा रही है। बस सिर्फ फ़र्क ये आ गया कि जो बाइडन की जगह पे डोनाल्ड ट्रंप आ गया, जो यूक्रेन की जंग से मुकम्मल तौर पे निकल के खामोश तमाशाई बैठ गया और एक साइड पे बैठ गया और उसकी मिनरल पे उसकी नज़र है। जो $18 ट्रिलियन की मिनरल्स हैं यूक्रेन में, उस पे उनकी नज़र है कि हमने इतने पैसे आपके जंग में झोंके, तो अब जो है ये मादनियात हमारी हुई और हमारे साथ इसका एग्रीमेंट करें और इस जंग से निकल लें। और आप ये जंग हार गए, आपका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो कब्ज़ा कर लिया गया है। बहरहाल ज़ेलेंस्की जो है वो उसने हार नहीं मानी, जिसको जोकर कहा जा रहा था वाइट हाउस में, और उनकी बड़ी बेइज्जती भी की गई। और फिर उन्होंने आखिर में एक जुमला कहा था कि पुतिन आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है मिस्टर ट्रंप, और हम जो है ये जंग जीत रहे हैं। हमने 7 लाख आर्मी के एहलकारों को रशिया को मारा है अभी तक इस जंग में, और 4 लाख तकरीबन हमारे बीच में मारे गए हैं, तो हम ये जंग जीत रहे हैं। पहली बार हमने देखा है कि अमेरिका साइड पे होने के बाद यूरोप से पहले बार अमेरिका हट गया। अब यूरोपीय ममालिक को ऐसा लग रहा है कि उनको मरवाया जा रहा है। अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को अब भी जो है वो पुतिन ख़तरनाक लग रहा है और बार बार यही कह रहा है कि पुतिन बड़ा ख़तरनाक है। और अभी रिसेंटली जब ड्रोन हमले किए गए यूक्रेन की तरफ से, उसके बाद अमेरिकी सदर ने कहा कि वो बदला ज़रूर लेगा। चंद दिन पहले, 2 दिन पहले, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था कि एक बड़ा हमला जो है वो रशिया करने जा रहा है। मगर नाज़रीन, ये जो हमला किया गया है ये रात को 10 घंटे ये जारी रहा उनके दारुल हुकूमत केफ पे और बालासत पे
جگہوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. پھر سیمی میں جو ان کا ایریا ہے اس میں پھر زمینی فوج بھی داخل کر دی گئی ہے. جو میزائل استعمال کیے گئے ہیں، اسکندر میزائل جو ہے شمالی کوریا کے میزائل استعمال کیے گئے. شروع میں کہا جا رہا تھا، اور یہ یوکرین نے کہا تھا کہ ان کے جو میزائلز ہیں وہ اتنے کارآمد نہیں ہیں، مگر یہ رات کو جو اسکندر میزائل استعمال کیے رشیا نے شمالی کوریا کے، انہوں نے بڑی تباہی مچا دی ہے. ملک کے مختلف شہروں کو، میٹرنٹی ہاسپٹلز کو، پلازوں کو، ان کے ایئر بیسز کو، ان کے فوجی اڈوں کو کافی تعداد میں نقصان پہنچایا. اور 10 گھنٹے جو ہے وہ 500 سے 600 ڈرون جو ہیں وہ یوکرین کے ایریا میں گھومتے رہے، وہ بھی 10 گھنٹے مسلسل یہ حملے ہوتے رہے. تو بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے. اب یہ جو حملہ تھا ناظرین، یہ ایک پوری سیریز چل رہی ہے اس ٹائم پہ. یوکرین بھی اپنے حملے کر رہا ہے مختلف ایئر بیسز پہ، جو انہوں نے بڑا حملہ کیا تھا FPV ڈرون استعمال کر کے کسی طریقے سے گاڑیوں میں لے کے جا کے جو ایئر بیسز پہ حملہ کیا تھا ایک ہفتہ پہلے رشیا کے. اور یہ رشیا کے بارے میں یہی کہا تھا کہ ہم نے 34% ان کی طاقت کو ختم کر دیا ہے. اور ان کے جو بمبار طیارے تھے جو ایٹم بم لے جانے کی صلاحیت رکھتے تھے، ان بمبار طیاروں کو 4 کو ان کو تباہ کیا تھا اور 41 طیارے تباہ کرنے کی بات کی تھی. بہرحال اس کا بدلہ لینے کے لیے یہی کہا جا رہا تھا کہ وہ اورشنک میزائل جو ہیں جو ایٹم بم کے برابر ہیں وہ رشیا استعمال کرے گا. مگر ناظرین اب تک اورشنک میزائل جو ہیں وہ استعمال نہیں کیے، اور یہ اسکندر میزائل جو بیلسٹک میزائل ہے ان کو استعمال کیا گیا ہے. اور شہید ڈرون جو ہیں 136 جو ایرانی ڈرون ہیں، تو ایرانی ڈرون نے بڑی تباہی مچائی. اور اس بار جو ڈیفنس سسٹم تھا پیٹریاٹ امریکہ کا جو یوکرین میں نصب ہے وہ بھی ناکام رہا. ناظرین اس جنگ میں یورپ کے بہت سی چیزیں جو ہیں، بہت سے جو جنگ میں اس ٹائم پہ ڈیفنس سسٹم، فائٹر جیٹ، کافی چیزیں جو ہیں میزائلز وہ آزمائے جا رہے ہیں. اور پتہ لگ رہا ہے کہ کون سے ملک کا جو فائٹر جیٹ ہے وہ اچھی کارکردگی دکھا رہا ہے، جو ڈرونز ہے وہ کون سے ملک کے اچھے جا رہے ہیں. تو ایک تو اس میں FPV ڈرون جو عام چھوٹے سے ڈرونز ہیں، عام اور چیپ ڈرون ہیں، اس پہ حملہ کر کے رشیا کو بڑا نقصان پہنچایا گیا. اور ساتھ جو یہ شہید ڈرون ہے 136 رشیا کے، انہوں نے یوکرین میں بڑی تباہی مچا دی ہے. تو اب ایک تو جو ایران کے ڈرون تھے وہ آزمائے جا رہے ہیں اور اس کو پوری دنیا واچ کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے. کیونکہ ایک طرف اسرائیل نے کہا کہ 72 گھنٹے میں ہم حملہ کر دیں گے. ایران پہ 72 گھنٹے بڑے اہم ہیں، اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے. اور ساتھ اگر یہ شہید ڈرون اتنی اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں تو یہ اسرائیل کو بھی مشکل میں ڈال سکتے ہیں. اور دنیا کی نظریں اس ٹائم پہ اس ڈرون پہ ہیں. 600 ڈرون ناظرین اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ ایران کے شہید ڈرون تھے 136، اور انہوں نے کافی تباہی جو ہے وہ مچائی ہوئی ہے. ناظرین نیٹو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ 5 سال میں رشیا جو ہے وہ یورپ پہ حملہ کر دے گا. اور رشیا کا کہنا ہے کہ یہ ایک مذاق کی بات کر رہے ہیں، ہم نے ایسا کوئی حملہ کرنا نہیں ہے، ہمارا اس حملے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، 5 سال بعد یہ ایک جوک ہے. اور ساتھ جو نیٹو کے سربراہ ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جو اسلحہ 1 سال میں بنا رہے ہیں وہ رشیا 3 ماہ میں بنا رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ 5 سال بعد یورپ پہ حملہ کر دے گا. جیسے 1500 ٹینک کی بات کی ہے، 372 بن گاڑیوں کی بات کی ہے، 200 میزائلز کی بات کی ہے کہ یہ رشیا 3 ماہ میں بناتا ہے اور پورا یورپ اس کو 1 سال میں بناتا ہے. تو یہ حساب لگا کے یورپ نے بات کی ہے. مگر ناظرین یورپی ممالک اس ٹائم پہ یوکرین کے ساتھ مکمل طور پہ کھڑے. ایک بڑا فیکٹر جو بائیڈن کے بعد سامنے آیا ہے کہ امریکہ اس جنگ سے نکل گیا ہے، اور امریکہ کا اس جنگ سے نکلنا یوکرین کی کمزوری ہے. کیونکہ یوکرین اس ٹائم پہ ایک تو اسلحے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اور جو ان کو 20,000 اینٹی ڈرون میزائل جو ان کو ملنے تھے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سیدھا جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں اپنی افواج کے لیے بھجوا دیے ہیں. تو یہاں پہ یوکرین کو ایک بڑا دھچکا بھی لگا ہے. ساتھ ناظرین جو رشیا اس ٹائم پہ جو 7 زمینی حملوں کے ساتھ، یہ تو 7 اضلاع پہ انہوں نے حملے کیے ہیں، 7 اضلاع کی زیادہ تر شہروں میں تباہی مچا دی ہے، متعدد ہلاک بتائے جا رہے ہیں، ہاسپٹل پہ، عمارتوں پہ، سرکاری عمارتوں پہ، فوجی اڈوں پہ. تو زیادہ تر حملے جو ہیں وہ رات کو رشیا نے کیے ہیں. اور جیسے میں نے کہہ دیا کہ یہ رات کے 3 بجے شروع ہوا اور صبح 5 بجے تک یہ جاری رہا، اور 10 گھنٹے یہ حملے ہوتے رہے. جو زمینی فوج ہے ناظرین ان کی،
یہ رشیا کا ایک یہ کام ہے کہ جس طرح 20% انہوں نے کریمیا کا حصہ، جو یوکرین کا کریمیا کا حصہ ہے، وہ صوبہ جو ہے اس کو پکڑا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، اسی طرح وہ آگے اب مزید بڑھ رہا ہے اور وہ اپنے حملے کی بھرپائی کرنا چاہ رہا ہے، جو حملہ یوکرین نے ایک ہفتہ پہلے کیا تھا، جس میں CNN کے مطابق تقریباً $7 ارب کا نقصان رشیا کیا ہوا تھا۔ رشیا اس کی بھرپائی کرنا چاہ رہا ہے۔ اب اس کی بھرپائی وہ مختلف انداز میں کرنا چاہ رہا ہے، ایک تو حملے کر رہا ہے اور حملوں کی مکمل ایک سیریز ہے۔ ایک بڑا حملہ جو امریکہ نے کہا تھا وہ ابھی تک باقی ہے، اورشنک میزائل جو استعمال کرے گا رشیا، مگر اب تک کا جتنا بھی 3.25 سال ہو گئے، اس سے سب سے خطرناک اور سب سے بڑا حملہ رات کو، جمعرات کی رات کو 5 بجے جو ہے وہ رشیا نے کر دیا تھا۔ اب ان کی زمینی فوج جو ہے، ان کا جو علاقہ ہے، جو صوبہ ہے سیمی، ان کے جو اضلاع ہیں یا بلو نیوکا، یوناکیوکا، زپوریزا اور مالنیو، ان کے علاقے کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے اور وہاں پہ زیادہ تر رشیا کی افواج جو ہے وہ گھس گئی ہیں اور اب ان کا مزید علاقہ جو ہے وہ کیپچر کر لیا جائے گا۔ تو یوکرین کے لیے مشکلات آ رہی ہیں۔ ناظرین، یوکرین جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ 3.70 کروڑ کی آبادی والا ملک ہے، مگر ان کی آرمی بڑی ہے اور انہوں نے کمال مہارت 3.5 سال کی جنگ میں دکھائی ہے۔ اتنے بڑے ملک کے ساتھ ایک چھوٹا ملک، 15 کروڑ کی تقریباً 14 کروڑ 70 لاکھ کی آبادی والا ملک، جس کی ایک بڑی آرمی جو پوری دنیا میں تیسرے نمبر پہ بڑی آرمی ہے، جس کے سیٹلائٹ ہیں جو پوری دنیا کو اسلحہ دے رہا ہے، جس کے بعد دنیا کی جدید ترین فائٹر جیٹ ہیں اور دنیا کی جدید ترین فائٹر جیٹ دنیا کو فراہم کرتا ہے اپنے بیلسٹک میزائل اور سپر سونک میزائل، ہائپر سونک میزائل، یہ دنیا کو فراہم کرتا ہے، اسلحہ دنیا کو بیچتا ہے۔ اس ملک کے خلاف یوکرین نے لڑائی لڑی اور 3.5 سال یہ جنگ اب تک جاری ہے۔ تو یہ یوکرین کا ایک بڑا کارنامہ ہے اور ان کے عوام جو ہیں اپنے، جس کو جوکر کہا جا رہا تھا زیلنسکی، اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب رشیا جو ہے وہ جس طرح زیلنسکی کہہ رہے ہیں کہ میں ہر جگہ پہ سیز فائر کے لیے تیار ہوں، میں پیوٹن کے ساتھ جو ہے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، جہاں کہے ہر جگہ پہ امن کے لیے میں تیار ہوں، مگر ان کا کہنا ہے کہ پیوٹن جو ہے وہ ہمارا سرنڈر دیکھنا چاہتا ہے کہ یوکرین سرنڈر کرے، تو میں سرنڈر کبھی نہیں کرے گا۔ اور واقعی ناظرین، رشیا جو ہے وہ لمبی دوڑ کا گھوڑا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے، آہستہ آہستہ یوکرین کو مار رہا ہے، مگر زیادہ نقصان اس میں عام عوام کا ہو رہا ہے۔ اور رشیا ناظرین، آج کل کی جنگیں بدل گئی ہیں۔ آپ نے پاکستان اور بھارت کی جنگ کو دیکھا، لائن آف کنٹرول کو چھوڑ کے ورکنگ باؤنڈری جو ہے اس پہ حملے کیے گئے۔ 1971 کے بعد یہ پہلی بار تھا کہ پاکستان نے ان کے ورکنگ باؤنڈری پہ حملے کیے اور وہاں سے ہماری ورکنگ باؤنڈری پہ حملے کیے گئے۔ تو اس طرح اب ان جنگوں میں دیکھا نہیں جاتا، سویلین زیادہ مارے جاتے ہیں اور اس پہ کوئی بڑی آواز بھی نہیں اٹھتی۔ اب بھی یوکرین میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سویلین کی کافی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور گھروں پہ حملے کیے گئے ہیں، پلازوں پہ حملے کیے گئے ہیں، مارکیٹوں پہ حملے کیے گئے ہیں، پارکوں پہ حملے کیے گئے ہیں، کیونکہ رشیا کا غصہ ہے وہ نہیں نکل رہا، وہ ایک خوف عوام میں پیدا کر رہا ہے تاکہ علاقوں پہ قبضہ آسانی سے کیا جائے۔ اور اس ٹائم پہ رشیا ناظرین وہ ایک علاقے قبضے کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ یوکرین کو سرنڈر دیکھنا چاہ رہا ہے۔ امریکہ اس کی مدد اس میں کر رہا ہے۔ موجودہ صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، انہوں نے پچھلے ہفتے بھی، پچھلے 2-4 دن پہلے بھی ایک ٹیلی فونک گفتگو جو ہے وہ 1 گھنٹے سے زائد جو ہے وہ پیوٹن کے ساتھ کی تھی۔ تو وہ جنگ روکنا چاہتے ہیں، مگر وہ امریکہ بھی چاہ رہا ہے کہ سرنڈر کرے یوکرین، اور معدنیات جو وہاں پہ 18 ٹریلین کی ہیں، اس پہ یورپ کی بھی نظر ہے اور امریکہ کی بھی نظر ہے کہ وہ جو ہیں وہ آسانی سے اس کا سودا ہم کر سکیں اور ایگریمنٹ کر سکیں اور یہ آسانی سے ہم لے سکیں۔ یورپ کے ناظرین ایسا لگ رہا ہے کہ یوکرین کی اس جنگ میں سرنڈر کرنا، یوکرین اگر سرنڈر کرتا ہے تو یہ پورے یورپ کا سرنڈر ہوگا، اس لیے وہ یوکرین کی ہر قسم کی مدد کر رہے ہیں اور اس مدد کے باعث یہ 3.5 سال کی جنگ بھی یوکرین لڑ سکا روس کے ساتھ اور اب بھی مزید لڑ رہا ہے اور آگے بھی 1-2-3 سال تک یوکرین جو ہے وہ لڑنے کی پوزیشن میں ہوگا اگر صرف یورپ ان کو جو ہے وہ امداد فراہم کرتا رہے، ہتھیار ان کو دیتے رہے، ڈرون ان کو فراہم کرتے رہے اور ان کی مالی امداد کرتے رہے، تو ڈیفینیٹلی یہ سال مزید آگے جائے گی اور امریکہ کا انتہائی بیچ میں اہم رول ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس یوکرین کی جنگ میں یورپ جو ہے اس کو دبوچا جاتا ہے، جس طرح امریکہ بھی پیچھے کھڑا ہے، وہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ یورپ ہمارے بغیر جو ہے وہ ذلیل ہو، کیونکہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں امریکہ لیڈ کرتا رہا ہے اور ساتھ نیٹو جو ہے وہ کھڑی رہتی تھی۔ اب امریکہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا ہے اور اب وہ دیکھ رہا ہے، ایک جنگ کو دیکھ رہا ہے جس میں یورپ جو ہے وہ بھی کود پڑا ہے رشیا کے خلاف
اور وہ بیچ میں تماشائی بن بیٹھا ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ حالات کس طرف بنتے ہیں اور یورپ کی تباہی کتنی ہوتی ہے. وہ یورپ کی تباہی پہ بھی اس ٹائم پہ خوش ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ ایک غیر روایتی سیاستدان ہے. وہ جنگ کے تو خلاف بات کرتا ہے مگر اپنے مفاد کو دیکھتا ہے ہر جگہ پہ. وہاں پہ اسرائیل کو مکمل سپورٹ کر رہا ہے, مڈل ایسٹ میں اپنی کر رہا ہے, اور دنیا میں جہاں بھی جنگ ہوتی ہے ان کا کہنا ہے کہ میں جنگوں کے سخت خلاف ہوں. پاکستان اور بھارت کی سیز فائر بھی میں نے کرائی, اور رشیا اور یوکرین کی سیز فائر بھی میں ہی کراؤں گا. کل ناظرین اگلے پروگرام میں ملتے ہیں, ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.